नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। तमाम नाज़रीन को एशियन टीवी न्यूज़ की जानिब से 79वां यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करते हैं। आइए देखते हैं 15 अगस्त की स्पीड न्यूज़। 79वीं यौम आज़ादी के मौके पर हैदराबाद की गुलकुंडा किले में सुबह 10 बजे तकरीब मुनाकिद हुई, जिसमें चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने शिरकत की और कौमी परचम लहराकर तकरीब का आगाज़ किया। पुलिस दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया और वज़ीर आला ने गार्ड ऑफ ऑनर कबूल किया। तकरीब में वज़ीरा, एमएलए, आला अहदेदार और तलबा और आम लोग भी मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मुख्तलिफ शोबों में बेहतरीन खिदमत अंजाम देने वाले 25 अफराद को तमगे भी अता किए और रियासती अवाम के नाम खिताब भी किया। साउथ वेस्ट जोन के DCP चंद्रमोहन और ACP सैयद फयाज ने किले में सिक्योरिटी इंतजाम की निगरानी की। के चंद्रशेखर राव BRS के कारगुज़र सदर की क़यादत में 10 साला BRS हुकूमत में तेलंगाना की काबिल ज़िक्र पेशरफ को उजागर करते हुए KT रामाराव ने जुमा के रोज़ रियासती तरक्की को पसमानदगी की राह पर डालने पर कांग्रेस हुकूमत पर सख्त तनकीद की। 79वीं यौम आज़ादी की तकरीबात के हिस्से के तौर पर तेलंगाना भवन में कौमी परचम लहराते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की सबसे कम उम्र रियासत के तौर पर तेलंगाना सिर्फ एक दहाई में ज़राअत में 14वें नंबर से सरफ़हरिस्त हो गया था। उन्होंने के चंद्रशेखर राव की ज़राअत आपाशी तेलंगाना स्कीमों के इस्लाहात व तरक्की को सराहा और कहा कि इस वक्त दूसरी रियासतें तेलंगाना की तरक्की की तारीफ करती थीं। ऑल इंडिया में इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी यौम आज़ादी के खिताब में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS की तारीफ करने पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की कड़ी तनकीद की और इसे आज़ादी की जद्दोजहद की तौहीन करार दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक साबिक़ा ट्विटर पर एक पोस्ट में ओवैसी ने इल्ज़ाम लगाया कि RSS उसके नज़रियाती इत्तेहादियों ने बरतानवी सिपाहियों के तौर पर खिदमत अंजाम दी और कभी आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने मज़ीद कहा कि वो गांधी से ज़्यादा नफरत करते थे। PM मोदी ने एक बार फिर हमें याद दिलाया कि हकीकी तारीख सीखना है, हकीकी हीरोज़ की इज़्ज़त करना क्यों ज़रूरी है। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो दिन दूर नहीं जब मुज़दिली हमें बहादुरी की आला शक्ल के तौर पर बेची जाएगी। RSS जामिया कौम परस्ती की नक़दार को मुस्तरद करता है, जिसने हमारे आज़ादी पसंदों को तहरीक दी। तेलंगाना जागृति की सदर MLC कविता ने अपने हलखाना के साथ जुमा को अपने वालिद और BRS पार्टी के सरबराह KCR के अरावली में फार्म हाउस पहुंची। इनके छोटे फर्जंद आला तालीम के लिए अमेरिका रवाना होने वाले हैं। इस तनाजुर में कविता और उनके ख़ानदान के अफराद अपने वालिदैन का आशीर्वाद लेने फार्म हाउस पहुंचे। कविता अपने फर्जंद के साथ इतवार की सुबह अमेरिका रवाना हो जाएंगी। कविता 15 दिन तक अमेरिका में क़याम करेंगी और अपने फर्जंद को एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करेंगी और वहाँ कुछ दिन क़याम करेंगी और फिर हैदराबाद वापस आएंगी। मालूम हुआ है कि कविता के बड़े फर्जंद अमेरिका में आला तालीम मुकम्मल कर चुके हैं। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जुमा को कहा कि इनकी हुकूमत मकामी सरमायाकारों की सरगर्मी से हौसला अफजाई करेगी, उनके लिए मुनाफा बख्श मुनाफे को यकीनी बनाने के लिए काम करेगी। यहाँ कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल इस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ज़ेर-ए-एहतमाम एक प्रॉपर्टी शो के इफ्तिताह के मौके पर खिताब करते रेड्डी ने शिफाफ पॉलिसियों को नाफिज करने, सरमायाकारी को फ़रोग़ देने और सरमायाकारों को हिमायत करने के अपने अज़्म का इआदा किया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बिलवास्ता तौर पर AP हुकूमत के बेनकाचल्ला प्रोजेक्ट के बारे में नुक्ता नज़र पर सख्त तनकीद की। गोलकुंडे में कौमी परचम लहराने के बाद CM रेवंत रेड्डी ने अहम रिमार्क किए। उन्होंने कहा कि कृष्णा और गोदावरी नदियों में पानी के हक़ पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि पानी का वो हिस्सा हमें मिलेगा जो तेलंगाना का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि हमारी ज़रूरियात पूरी होने के बाद ही हम दूसरी रियासतों को पानी फराहम करेंगे। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि कालेश्वरम, जिसे पिछली हुकूमत ने 1 लाख करोड़ की लागत से बनाया था, मुनहदिम हो गया है। तेलंगाना अक़लियती रिहायशी तालीम इदारों की सोसाइटी ने जुमा को नामपली हैदराबाद में अपने हेड ऑफिस में एक मरबूत हेल्थ मॉनिटरिंग कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का आगाज़ किया। कमांड सेंटर, जिसका इफ्तिताह तेलंगाना माइनॉरिटी रिलेशन स्कूल्स के वाइस चेयरमैन और सदर मोहम्मद फ़हीम कुरैशी ने किया, एक 24 घंटे डेडिकेटेड हेल्पलाइन के साथ दिमागी सेहत, फूड सेफ्टी और हिफ़्ज़ान सेहत से मुतालिक इक़दामात शुरू करेगी। MBBS डॉक्टर्स, तरबियत याफ्ता टेली काउंसलर्स, नर्सों, फूड हाइजीनिस्ट, पैरासाइकोलॉजिस्ट, CMBAC के साथ इमरजेंसी रिस्पांस टीमें होंगी। एम्बुलेंस जो 24 घंटे सेहत की फराहमी के लिए मरकज़ में मौजूद रहेंगी। हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन, जो कि सेहत के शोबे में मशहूर रज़ाकार तंजीम है, को कमांड सेंटर के ऑपरेशन के इंतजाम के लिए रिसोर्स पार्टनर के तौर पर शामिल किया गया। एंटी करप्शन ब्यूरो के जाल से बचने के लिए कुछ बदउनवान एहलकार जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुतासरीन से बराह रास्त नक़द रकम लेने के बजाय अफसरान इनसे रिश्वत की रकम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI के जरिए भेजने के लिए कह रहे हैं, ये सोचकर कि वो ACB के छापों से बच सकते हैं। आमतौर पर ACB मुतासरीन से केमिकल पाउडर वाले करेंसी नोटों को कबूल करवाते हुए एहलकारों को फंसाती है। दीगर सबूतों के साथ करेंसी नोटों पर अफसरान के उंगलियों के निशानात ACB के अदालत में केस साबित करने के लिए मजबूत सबूत होते हैं। इससे बचने के लिए अफसरान मुतासरीन से रिश्वत की रकम UPI ऐप जैसे कि गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम और दीगर के जरिए भेजने को कह रहे हैं। करीमनगर ACB के DSP P विजय कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर कोई अफसर शिकायत कुंदना से रिश्वत की रकम UPI ऐप्स के जरिए भेजने को कहता है तो अफसर का ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड करें
اور کہا کہ اس ثبوتوں کی بنیاد پر خاطی کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی۔ حیدرآباد ٹریفک پولیس نے 16 اگست کو اسکان مندر میں کرشنا جنم اشٹمی تقریبات کو آسان بنانے کے لیے ٹریفک پابندیوں کا اعلان کیا ہے۔ صبح 4 بجے سے 11 بجے تک آبیڈ روڈ کے آس پاس کے کئی راستوں پر جنم اشٹمی کی تقریبات کے موقع پر ہجوم کے پیش نظر حیدرآباد ٹریفک پولیس گاڑیوں کو ری ڈائریکٹ کرے گی۔ کنفرونڈی اور تلک روڈ سے نامپلی اسٹیشن روڈ کی طرف سے جانے والی گاڑیوں کو جی پی او جنکشن پر ایم جے مارکیٹ طرف موڑ دیا جائے گا۔ جام باغ روڈ اور اس سے بازار مسجد سے آنے والی ٹریفک کو گاندھی بھون اور چیپل روڈ کے راستے ایم جے مارکیٹ کی طرف موڑ دیا جائے گا۔ نامپلی سے کوٹی بینک اسٹریٹ جانے والے مسافروں کو ایچ پی پیٹرول پمپ، اے سی بی لین، یوسف اینڈ کمپنی تھرو بازار کوٹی بینک اسٹریٹ کا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ بی جے پی اسٹیٹ آفس کے قریب گاڑیوں کو آبیڈ ٹریفک جنکشن سے ایم جے مارکیٹ کی روڈ کی طرف موڑ دیا جائے گا۔ موسمیات کے مرکز حیدرآباد نے اگلے 5 دنوں کے دوران تلنگانہ کے کئی اضلاع میں الگ تھلگ مقامات پر بھاری سے بھاری بہت بھاری بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ جمعہ کو اپنی یومیہ موسمی رپورٹ میں محکمے نے کہا کہ اگلے 24 گھنٹوں کے دوران عادل آباد، نرمل، نظام آباد، جگتیال، پیداپلی، جے شنکر، بھوپال پلی اور ملگو اضلاع میں بھاری سے بہت زیادہ بارش ہونے کا امکان ہے۔ ہفتے کو نرمل، نظام آباد، جے شنکر، بھوپال پلی، ملگو، بھدادری، کوتاگوڑم، سنگاریڈی اور کاماریڈی اضلاع میں بھی اس طرح کے حالات کی توقع ہے۔ سیبرآباد پولیس نے جمعہ کی اولین ساعتوں میں باکرم، موئن آباد، رنگا ریڈی ضلع میں واقع ایک فارم ہاؤس پر چھاپہ مارا جس میں 51 سے زیادہ مہمانوں نے شرکت کی، جس میں زیادہ تر افریقی ممالک، خاص طور پر نائجیریا سے تعلق رکھنے والے افراد شامل تھے۔ جمعرات کی شام شروع ہونے والی اس پارٹی میں مبینہ طور پر غیر ملکی شراب اور منشیات کی کھپت شامل تھی۔ آپریشن کے دوران اہلکاروں نے مہمانوں کے منشیات کا استعمال کرتے ہوئے پایا گیا۔ اب تک کی جانچ کی گئی 3 خواتین میں سے بھی سبھی نے چرس کا استعمال کیا تھا۔ سیبرآباد اسپیشل آپریشن ٹیم سمیت تقریباً 100 اہلکار مہمانوں کی شناختی دستاویزات کی جانچ کر رہے ہیں۔ امیگریشن حکام کو غیر ملکی شہریوں کے ویزے کے اسٹیٹس کی تصدیق کے لیے الرٹ کر دیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مزید تفتیش جاری ہے۔ ریاست تلنگانہ سریہ پیٹ ضلع کے نیروڈ چلہ منڈل کے کلور کے قریب ایک کار بے قابو ہو کر ناگرجنا ساگر کی بائیں نہر میں گر پڑی۔ متاثرین کے مطابق یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب نیروڈ چلہ سے کلور کی طرف جا رہے تھے۔ موقع پر موجود مقامی افراد نے ٹریکٹر کی مدد سے کار کو باہر نکالا۔ ان حادثے میں ڈرائیور محفوظ رہا، کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، جس پر تمام نے راحت کی سانس لی۔ چکرپلی میں جمعہ کے روز چوروں نے ایک مکان کو نشانہ بناتے ہوئے مبینہ طور پر 36 تولے سونے کے زیورات، نقدی اور سامان لے گئے۔ دستیاب معلومات کے مطابق ریٹائرڈ ملازم نارائنا گھر کو تالا لگا کر اپنے رشتہ دار کے گھر گئے تھے جب یہ واقعہ پیش آیا۔ رات دیر گئے ڈاکو مرکزی دروازے کا تالا توڑ کر گھر میں داخل اور قیمتی سامان لے کر فرار ہو گئے۔ شکایت کی بنیاد پر چکرپلی پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی۔ کرائم ٹیم نے جائے وقوع کا دورہ کیا اور سراغ حاصل کیے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج کی جانچ کی جا رہی ہے۔ حیدرآباد کی سیبرآباد پولیس کی اینٹی ہیومن ٹریفکنگ یونٹ نے ایک اہم کارروائی کے دوران جسم فروشی میں ملوث نیٹ ورک کو بے نقاب کرتے 9 خواتین کو بازیاب کرا لیا، جن میں 2 غیر ملکی خواتین بھی شامل ہیں۔ پولیس نے باوثوق ذرائع سے اطلاع ملنے پر مادھاپور پولیس اسٹیشن کی حدود میں واقع ایک ہوٹل پر دھاوا کیا جہاں جسم فروشی کا غیر قانونی دھندا جاری تھا۔ کارروائی کے دوران بازیاب کی گئی خواتین میں 2 کا تعلق مغربی بنگال، 2 کا دہلی، جبکہ 3 خواتین جھارکھنڈ، ہریانہ اور پنجاب سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس کے علاوہ ازبکستان اور ترکمانستان کی 2 غیر ملکی خواتین کو بھی وہاں سے بازیاب کرایا گیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان مختلف ریاستوں سے خواتین کو حیدرآباد لا کر آن لائن ویب سائٹ پر اشتہارات دیتے اور فون اور واٹس ایپ کے ذریعے گاہکوں سے رابطہ قائم کرتے تھے۔ بعد ازاں ان خواتین کو زبردستی جسم فروشی پر مجبور کیا جاتا تھا۔ پولیس نے کارروائی کے دوران متاثرہ خواتین کو ریسکیو کرنے کے ساتھ ساتھ اس غیر قانونی نیٹ ورک سے جڑے 9 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ تلنگانہ کے محبوب نگر ضلع کے جڑچلہ میونسپلٹی کے ماچارم پل کے قریب جمعہ کی صبح تقریباً 5:30 بجے ایک خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا۔ کڑپا سے حیدرآباد آنے والی سی جی آر ٹریولز کی والو بس آگے جا رہی لاری سے پیچھے سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں بس ڈرائیور سمیت 2 مسافر موقع پر ہی ہلاک ہو گئے جبکہ دیگر مسافر شدید زخمی ہوئے۔ مرنے والوں کی شناخت کوکرپلی حیدرآباد کی رہائشی لکشمی دیوی 65 سالہ اور رادھیکا 45 سالہ کے طور پر ہوئی، جو ساس اور بہو تھے۔ یہ دونوں اپنے بیٹے اور بہو کے ساتھ کڑپا میں ایک تقریب میں شرکت کے بعد واپس آ رہی تھی۔ زخمیوں میں کم از کم 10 افراد کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ اطلاع ملتے ایڈیشنل ایس پی رتنا موقع پر پہنچ گئے اور حالات کا جائزہ لیا۔ لاری اور بس سڑک پر الٹ جانے سے نیشنل ہائی وے 44 پر شدید ٹریفک جام ہو گئی۔ مقامی ذرائع کے مطابق حادثے کی وجہ سے والو بس ڈرائیور کی لاپرواہی ہو سکتی ہے۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ چندرابابو نائیڈو نے جمعہ کو این ڈی اے لیڈروں کی موجودگی میں خواتین کے لیے ریاست گیر مفت بس سفر کی اسکیم استری شکتی کا آغاز کیا۔ استری شکتی کے ایک حصے کے طور پر آندھرا پردیش کے ڈومیسائل کی حیثیت رکھنے والی تمام لڑکیاں، خواتین اور ٹرانسجینڈر افراد ریاست میں کہیں بھی سفر کر سکتی ہیں۔ سی ایم نائیڈو، ان کے نائب پون کلیان، آئی ٹی وزیر نارا لوکیش نے خواتین کے ساتھ بس میں سفر کیا۔ 64ویں سٹی سول کورٹ بنگلور کے جج نے جمعرات کو اداکار درشن کو عدالتی تحویل میں بھیج دیا جب سپریم کورٹ نے پچھلے سال جون میں چتر درگا کے
رہائشی رینوکا سوامی کے مبینہ قتل میں ان کی ضمانت منسوخ کر دی۔ اداکار درشن کے ساتھ شریک ملزم پوترا گوڑا، ناگراج، فردوش اور لکشمن کو سینٹرل جیل بنگلور بھیج دیا گیا۔ اداکار درشن کی نمائندگی کرنے والے ایک وکیل نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ عدالت سے اپیل کی گئی ہے، اگر درشن کو دوسری جیل میں منتقل کیا جاتا ہے تو اعتراض دائر کرنے کی اجازت دیں۔ مہاراشٹر میں 84ویں یوم آزادی جوش و خروش سے منائی گئی۔ وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس نے مرکزی تقریب سے قبل ریاستی سیکریٹریٹ منترالیہ، اپنی سرکاری رہائش گاہ ورشا اور بامبے ہائی کورٹ میں ترنگا لہرایا۔ منترالیہ کی تقریب میں ممبئی پولیس، ریاستی ریزرو پولیس فورس اور تعینات پولیس یونٹوں نے گارڈ آف آنر پیش کیا، جبکہ ڈپٹی کمشنر آف پولیس پروین منڈے، اسسٹنٹ کمشنر آف پولیس ملند کردے سمیت کئی سینئر افسران موجود تھے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے آپریشن سندور کی تعریف کی اور کہا کہ ہندوستانی سیکورٹی فورسز نے پاکستان میں دہشت گردوں اور فوجی تنصیبات کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا۔ آپریشن سندور یوم آزادی کی تقریبات میں چھایا رہا۔ ممبئی CST اسٹیشن اور مہانگر پالیکا کو برقی خمسوں سے سجایا گیا تھا۔ اسٹیشن کے مقابل سیلفی پوائنٹ پر لوگوں کا ازدحام نظر آیا۔ ڈائریکٹر آف انفورسمنٹ ED نے کرناٹک کے MLA ستیش کرشنا سیل اور متعلقہ اداروں کے خلاف غیر قانونی لوہے کی برآمد کے معاملے میں تلاشی کارروائیوں کے دوران 1 کروڑ 68 لاکھ روپے کی نقدی اور 6 کلو 750 گرام سونے کے زیورات اور بولین ضبط کیے ہیں۔ 13 اور 14 اگست کو کارواڑ، اترکنٹرا، گوا، ممبئی، نئی دہلی کے مقامات پر چھاپے منی لانڈرنگ کی روک تھام ایکٹ PMLA 2022 کے تحت کیے گئے تھے۔ پولیس نے بتایا کہ جمعہ کو بنگلور میں ایک مشتبہ سلنڈر دھماکے میں ایک 10 سالہ مسلم بچے کی موت واقع ہو گئی۔ اس واقعے میں کم از کم 9 افراد زخمی ہوئے۔ مقتول کی شناخت مبارک کے نام سے ہوئی۔ یہ واقعہ سینٹرل بنگلور کے ولسن گارڈن کے شنیان پالیہ میں پیش آیا ہے، ایک گنجان آبادی والا رہائشی محلہ جہاں مکانات ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں۔ کم از کم 13 مکانات کو نقصان پہنچا ہے۔ نامہ نگاروں سے بات کرتے سٹی پولیس کمشنر سیمنت کمار سنگھ نے کہا کہ جس گھر میں دھماکہ ہوا وہ 3 رکنی خاندان کرائے پر رہتے تھے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے جمعہ کو لال قلعے کی فصیل سے یوم آزادی کی 103 منٹ کی تقریر کی، جو ہندوستان کی تاریخ میں کسی بھی وزیر اعظم کی طرف سے سب سے طویل تقریر ہے۔ مودی نے گزشتہ سال 78ویں یوم آزادی کی اپنی ہی 98 منٹ کی تقریر کا ریکارڈ توڑا۔ 2024 سے پہلے ان کی یوم آزادی کی سب سے طویل تقریر 2016 میں 96 منٹ کی تھی، جبکہ ان کی سب سے کم وقت کی تقریر 2017 میں تھی، جب انہوں نے صرف 56 منٹ تک خطاب کیا تھا۔ جموں کشمیر کے پہاڑی علاقے کشتواڑ میں اچانک آنے والے سیلاب اور بادل پھٹ پڑنے کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد 60 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ مزید 100 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بتایا کہ لاپتہ افراد کی تلاش کا آپریشن دوسرے دن بھی جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے فون پر حالات کی تفصیلات معلوم کی ہیں۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد مزید بڑھ سکتی ہے۔ ایک BJP لیڈر کے مطابق واقعے کے وقت وہاں تقریباً 1200 افراد موجود تھے۔ کشتواڑ میں ریسکیو آپریشن تیز کرنے کے لیے NDRF کی ٹیمیں پہنچ چکی ہیں۔ حکام نے بتایا کہ خراب موسم کے باعث ہیلی کاپٹر نہیں بھیجے جا سکے، اس لیے امدادی ٹیموں نے زمینی راستہ اختیار کیا۔ پولیس، SDRF، مقامی رضاکار تنظیموں کے ساتھ تقریباً 300 فوجی اہلکار بھی ریسکیو آپریشن میں مصروف ہیں۔ اب تک ملنے والی لاشوں میں سے 21 کی شناخت ہو چکی ہے۔ دہلی کے نظام الدین علاقے میں ہمایوں کے مقبرے کا ایک حصہ جمعہ 15 اگست کو منہدم ہو گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ 8 سے 9 افراد کے پھنسے ہونے کا خدشہ ہے۔ دہلی فائر سروسز کے ایک اہلکار نے بتایا کہ مقبرے کے ڈھانچے کے ایک حصے کے گرنے کے بارے میں ایک کال شام 4:30 بجے موصول ہوئی۔ اہلکار نے بتایا کہ 8 سے 9 افراد کے پھنسے ہونے کا خدشہ ہے اور 5 فائر ٹینڈرز روانہ کر دیے گئے ہیں۔ اسرائیلی جنگی طیاروں اور ڈرونز نے جمعرات کی رات جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے ٹھکانوں پر متعدد فضائی حملے کیے، جن میں 2 افراد زخمی ہو گئے۔ لبنان کی سرکاری خبررساں ایجنسی کے مطابق ایک اسرائیلی ڈرون نے جنوبی لبنان کے وسطی علاقے کے ایتھرون گاؤں میں ایک موٹر سائیکل پر 2 میزائل داغے۔ لبنان کی وزارت صحت نے بتایا کہ اس حملے میں 2 افراد زخمی ہوئے۔ اسرائیلی طیاروں کا ہدف گاؤں کا ایک میونسپلٹی پولیس افسر تھا۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے کہا کہ اس نے جنوبی لبنان پر حملہ کر حزب اللہ کی زیر زمین سرنگوں کو نشانہ بنایا۔ فوج نے عہد کیا کہ اسرائیل کے خلاف کسی بھی قسم کے خطرے سے نمٹنے کے لیے کارروائی جاری رکھی جائے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن جمعہ 15 اگست کو الاسکا میں ملاقات کرنے والے۔ اس ملاقات کا بنیادی مقصد روس یوکرین جنگ کو ختم کرنا ہے۔ اگر یہ ملاقات اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتی ہے تو روسی تیل کی درآمد پر امریکہ کی طرف سے بھارت پر عائد 25% اضافی ٹیرف سے بچا جا سکتا ہے۔ ٹرمپ نے فاکس ریڈیو کو انٹرویو دیتے روسی صدر کے ساتھ معاہدے کی امید ظاہر کی ہے۔ ساتھ ہی پوٹن نے کہا ہے کہ ٹرمپ روس یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے مخلصانہ کوشش کر رہے ہیں۔ اگر سربراہ اجلاس کے ذریعے کوئی امن معاہدہ طے پا جاتا ہے تو ہندوستان 27 اگست کو عائد ہونے والی آئل ڈیوٹی سے بچ سکتا ہے۔ تاہم یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی پوتین اور ٹرمپ کے درمیان ہونے والی اس ملاقات میں شرکت نہیں کر رہے ہیں۔ یہ تھی ناظرین آج کی اسپیڈ نیوز۔ اب دیجیے اجازت، محمد اظہار کو ملتے ہیں اگلے اسپیڈ نیوز میں۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل لیشن ٹی وی نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔